बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 13 अप्रैल का दिन बड़ा हंगामा खेज था और ख्याल ये किया जा रहा है कि आज 14 अप्रैल का दिन उससे भी ज़्यादा हंगामा खेज होगा। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी हम ख्याल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुजवज़ा एक्ट, अभी एक्ट तो बना ही नहीं, उस पर अमल दरामद रोक दिया। इस अदालती फैसले में क्या कानूनी खामियां हैं और क्या बेंच के अरकान जजेस जो हैं चीफ जस्टिस समेत कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए हैं, और क्या ये हुक्मनामा जो है स्टे जो जारी किया है, जो अमल दरामद रोका है, ये अदालती हुक्म 20 अप्रैल को गैर मौसर हो जाएगा। इसके पीछे खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट जजों के दरमियान कोई तलखी हुई है, पेपड़ास टाइप कोई मामला हुआ है और उसकी एक ख़ास हदूद के अंदर रहते हुए जितनी तफसीलात हम पेश कर सकते हैं वो आपके गोश गुजार कर देंगे। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल और उनके साथी जो दीगर 7 हम ख्याल टोटल 8 जिन्होंने ये केस सुना है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस आज भेज दिया जाएगा। इस रेफरेंस की क्या तफसीलात हैं ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू कर लेते हैं जनाब। 8 रुकनी हम ख्याल बेंच, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो उसकी सरबराही कर रहे हैं और दलाइल होते हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो दोबारा पार्लियामेंट ने मंजूर करके सदर को भेजा है, इसको तसव्वुर कर लिया जाए कि जनाब ये मंजूर हो गया है, क्योंकि 10 दिन बाद ये मंजूर हो ही जाना है। तो ये जनाब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अदलिया की आज़ादी पे बहुत बड़ा हथौड़ा बज गया है। तो आप इसको रोकें, अमल दरामद रोकें। अब जनाब स्टे जारी कर दिया जाता है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाता है कि जनाब इस पर अमल दरामद नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका आर्टिकल 4 ये कहता है कि जज को लाजमी तौर पर ऐसा केस सुनने से इनकार कर देना चाहिए जिससे उसका अपना या अपने दोस्तों का या रिश्तेदारों का मफाद वाबस्ता हो, उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में। और ये जो केस चीफ जस्टिस सब सुन रहे हैं, इनमें तो उनका अपना मफाद, जाती मफाद वाबस्ता है। वो बिल ये कह रहा है या कानून जो है, मुजवज़ा कानून ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं बेंचों की तश्कील के हवाले से, 184 सब आर्टिकल 3 के हवाले से, सो मोटो के हवाले से, वो अब एक कमेटी इस्तेमाल करेगी। यानी चीफ जस्टिस का इख्तियार कम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार वही रहा, चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है, जो वन मैन शो है, वो ख़त्म हो रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में बैठ नहीं सकते मेरे ख्याल में, ये आर्टिकल 4 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने तो खिलाफ वर्जी की और जो दीगर जज साहबान हैं, जो 7 दीगर जज उनके साथ बैठे हुए थे, वो भी इस आर्टिकल 4 जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। वो इस तरह के, उन्हें जब मालूम है कि जो हेड कर रहा है उन्हें, जो सरबराह है इस बेंच का, उसका ज़ाती मुफाद वाबस्ता है इस केस के साथ, फिर भी आप उनके साथ बैठे हुए हैं। उनको कहना चाहिए था इन जजेस को कि जनाब आप इसमें ना बैठें, ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ब्रदर जजेस, उनको बता सकते हैं। और अगर वो बैठ गए हैं तो ये आर्टिकल जो कहता है कि दोस्तों और रिश्तेदारों का मफाद वाबस्ता, उसमें भी नहीं बैठना। तो भाई वो आपके बॉस हैं, आप उनके मफाद के लिए उनके साथ बैठ गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। एक तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की गई, और दूसरा नोटिस जारी नहीं किए। ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बल्कि मेरे ख्याल ये सेटल्ड लॉ है, तयशुदा कानून बन चुका हुआ है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता। इसमें तो आपने दूसरे फरीक को नोटिस ही अब जारी किए हैं 2 मई के लिए, और अटॉर्नी जनरल को आपने मावनत के लिए तलब किया, 27A का नोटिस जारी किया उनको। तो फिर दूसरे फरीक को सुने बगैर आप कैसे हुक्म इम्तनाई जारी कर सकते हैं? और फिर आप कह रहे हैं जनाब अगर सियासी जमातों को बाकायदा नाम लिखे हुए हैं फलां फलां फलां, अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं, फरीक बनना चाहती हैं, तो अपने वकीलों के ज़रिए आ जाएँ। तो यानी किसी का खुद
یہ ان کی ججمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے فریقوں کا یا دوسرے جو متعلقہ لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو نہیں سنا گیا. ججمنٹ خود کہہ رہی ہے اور آپ نے حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو ماضی میں کیے گئے عدالتوں کے فیصلے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے، فل کورٹ تک کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے اپنے فیصلے کے پیراگراف نمبر 14 میں خود یہ ذکر کیا ہے ڈاکٹر مبشر حسن کیس کا. ڈاکٹر مبشر حسن، آپ کو یاد ہوگا، NRO کو انہوں نے چیلنج کیا تھا ڈاکٹر مبشر حسن نے، اور فل کورٹ بیٹھی تھی، 17 رکنی کورٹ پوری، اور انہوں نے یہ استدعا کی تھی جناب اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم جو ہے قانون پر عمل درآمد نہیں روک سکتے، کسی لا کو معطل نہیں کیا جا سکتا. ہاں انہوں نے اتنا کیا تھا کہ اس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوگا. وہ بعد میں NRO انہوں نے قلعدم کر دیا تھا، لیکن معطل نہیں کیا تھا. کوئی قانون معطل نہیں کیا جا سکتا. اس پر ابتدائی فیصلہ جو ہے نا وہ 89 PLD میں چھپا ہوا ہے، وہ اعتزاز احسن کیس ہے. اس وقت شناختی کارڈ کے بغیر جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کرنے پر پابندی لگا دی، قانون بن گیا تھا. انہوں نے استدعا کی تھی جناب آپ روک دیں اس پہ عمل درآمد، تو عدالت نے اس وقت 12 رکنی بینچ تھا، وہ کوئی چھوٹا بینچ نہیں تھا، اس سے بڑا بینچ تھا. اس نے بھی یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ قانون پر عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا، قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیے. اب کیونکہ وہ ظاہر ہے ڈاکٹر مبشر حسن والا کیس جو ہے یہ بھی ایک طرح سے سیٹل لا ہے. جیسے وہ سیٹل لا ہے کہ دوسرے فریق کو سنے بغیر حکم امتناعی جاری نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ بھی ایک سیٹل لا ہے کہ قانون کو معطل نہیں کیا جا سکتا. ان کو کیونکہ پتہ تھا، اس لیے اب انہوں نے یہ اس میں کیا. ایک ان کے پاس ہے لفظ ہے، ایک فکرہ ہے کہ جناب اس کے حالات و واقعات اور اس کیس کے حالات و واقعات مختلف ہیں. یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ جناب بالکل غیر معمولی بات ہے، یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر حملہ ہے، مداخلت کی جا رہی ہے، اس طرح کا کر کے نا کہ غیر معمولی حالات ہیں، اس لیے ہم جو ہیں یہ حکم امتناعی جو ہیں یہ جاری کر رہے ہیں. یہ ہم خیال بینچ بیٹھنے سے پہلے نا ایک حکومت کا اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، جس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے، جس میں وہ درخواست کرتے ہیں چیف جسٹس سے جناب جانے دیں آپ یہ ہم خیال بینچ کو چھوڑیں، فل کورٹ بنا دیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. اور پھر یہ وہی پریس کانفرنس جس میں اعظم وزیر طارق صاحب قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے اور وکلا کی رائے کا احترام نہیں کیا. جس وقت کھڑا ہونے کا وقت تھا اس وقت کھڑا نہیں ہو سکا، اور حکومت کی بات مان کے جو جونیئر ججز، ہائی کورٹس کے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے والا معاملہ تھا، اس میں نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی جو ریکمنڈیشنز تھی ان کی میں نے تائید کر دی تھی. وہ کہتے وہ میری غلطی تھی. بہرحال انہوں نے درخواست کی، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ جاری کر دیا. جو فیصلہ جاری ہوا اس پہ حکومت کا اجلاس ہوتا ہے، حکومتی پارٹیوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوتا ہے، تو وہ اس عدالتی فیصلے کو مسترد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، وہ یہ ون مین شو ہے اور یہ وفاق پر حملہ ہے اور سینئر ترین ججوں پر عدم اعتماد ہے. بات تو ٹھیک ہے، سینئر ججوں کو تو شامل ہی نہیں کرتے. یہ وہی 8 گروپ نام ہم خیال زبان زد عام ہیں. اب یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کون ہم خیال ہے کون نہیں ہے، اور ہم خیال کیا کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں ججوں کے درمیان آپس میں کوئی تلخی ہوئی ہے. کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مسرت حلالی صاحبہ کو منظوری دی گئی، نامزد کیا گیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لیے. اس کے بعد تلخ کلامی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بندیال صاحب کو کہ یہ آپ نہ کریں، یہ آپ عدالت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. بات بڑھ گئی اور پنجابی میں اگر ہم کہیں تو یہ لڑائی نہیں ہوتی کہ میں تیری ججی کر دیں گا، میں تیری چیف ججی کر دیں گا اس طرح، اور پھر بازو بازو بھی کھڑے ہو گئے. یعنی اس حد تک تلخی، باہمی دست و گریباں کے قریب معاملہ پہنچ گیا.
اور پھر سردار طارق مسعود صاحب عام طور پہ اس طرح نہیں جاتے ہیں، وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، وہ بھی پھر اس معاملے میں آئے، شامل ہو گئے، اور بات اس حد تک بڑی کہ منصور علی شاہ صاحب کو انہیں منٹیں ترلے کر کے پکڑ کے ایک طرح سے چھڑواتا انہوں نے، ان کو لے گئے، لیکن یہ باز نہیں آئے، یہ بیٹھ گئے جناب۔ انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی، عدالتی فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کی، نوٹس بھی جاری نہیں کیا، اور اس زوم میں کہ ہم 8 ہیں دوسرے 7 ہیں، یہ ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ اب یہ جو قانون ہے بظاہر تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں دوسرے پاسے بھی تو لوگ سوچ رکھتے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ایسا حکم جو ایک ایسا قانون جس کا وجود ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ یہ جب قانون بنے گا، اب ظاہر 10 دن بعد، 10 دن کے اندر اندر اگر صدر مملکت اس کی منظوری نہیں دیتے، 10 اپریل کو دوبارہ پاس کر کے انہوں نے بھیجا نا صدر کو، اگر صدر 10 دن کے اندر اندر منظوری دے دیں تو ٹھیک ہے، قانون بن جائے گا، اگر نہیں دیتے 10 دن بعد یہ منظور شدہ ہی تصور کیا جائے گا اور اس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، یعنی 20 اپریل کو یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ اور اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو بینچ بنائے گی، چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب اور بندیال صاحب۔ اب جب قانون بن جائے گا نا، یہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد اس قانون پر عمل بھی ہوگا، کمیٹی بھی بیٹھے گی، بندیال صاحب نہ بیٹھے، نہیں بیٹھتے تو باقی 2 رکن جو ہیں کمیٹی کے، وہ بڑے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اجلاس طلب کریں گے، کوئی بھی طلب کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ چیف صاحب ہی طلب کریں جب وہ نافذ ہو جائے، اور پھر بینچ بھی بنے گا اور اس قانون پر عمل بھی ہوگا۔ یہ میری اطلاع ہے۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا یہ ہوا میں ہے، یہ تو ایسے ہی جناب خدشہ یہ ہے کہ صحیح چوری XYZ کی جان لینا چاہتا ہے، اس کی جان لے لے گا، تو اس لیے صحیح چوری کو پکڑیں، اس کو اندر کریں اور ان فائل آ دیں۔ یہ خدشات کی بنیاد پہ تو کوئی ججمنٹ ہوتی ہی نہیں، یہ پوری جو ججمنٹ ہے، انٹرم آرڈر ہے، یہ اس پہ مبنی ہے خدشات پہ، اندازوں کی بنیاد پہ، مفروضوں کی بنیاد پہ ایک ججمنٹ ہے۔ اگر کوئی عام بندہ چلے جائے تو جناب آپ تو مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی تو جو درخواست ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اور آج انہوں نے 14 اپریل کو انہوں نے بلایا ہوا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو، وزیر سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، اٹارنی جنرل کو، کہ جناب ہم نے 4 اپریل کو حکم دیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں۔ وہ نہیں کیے جاری، انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں لے گئے معاملہ، حکومت نے کہا جناب یہ تو فیصلہ ہی نہیں، 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے یہ تو فیصلہ ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو ابتدائی طور پہ جو ابتدائی کیس تھا اس کو تو 4 ججوں نے مسترد کر دیا تھا 3 کے مقابلے میں، تو آپ کس حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہرحال اٹارنی جنرل صاحب جائیں گے، وہ ساری بات بتا دیں گے کہ جناب پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے تھے ہم فنانس بل کی شکل میں، تو وہ انہوں نے منظور نہیں کیا، پیسے نہیں دیے، تو ہم پیسے کہاں سے دے دیں؟ تو گورنر اسٹیٹ بینک کو کیسے، گورنر اسٹیٹ بینک کہاں سے پیسے دے گا؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ جناب ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت یہ کہیں گے، وہ کل ہم جناب انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے کوئی حکم بھی جاری کر سکتے ہیں، تو الیکشن کیونکہ آئینی تقاضا ہے تو یہ جناب آپ پیسے دیں۔ وہ کہاں سے دیں گے؟ کس مد سے دیں گے؟ کہاں سے نکالیں گے؟ بیڑا گرک کرنے کے لیے؟ اسی طرح کے یہ سٹیل مل والا سٹے کر دیو جی، سو موٹر لے لو، ریکوڈک والا جناب سٹے کر دیو اور 5-6 ارب ڈالر جو ہیں جرمانہ، رینٹل پاور والے بھی سٹے کر دیو، وہاں بھی ارمور والے جرمانہ، اور بھائی یعنی کہ جیبوں سے لے پھر پیسے۔ یہ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں حالات دیکھے بغیر، تو دوسری طرف حکومت جو ہے انہوں نے بھی آج پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلا لیا ان کیمرہ، خفیہ اس کی پروسیڈنگ ساری جو رکھی جائے گی، اور اس میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ بھی ہوں گے، DGI سے بھی ہوں گے، وہ بھی بریفنگ دیں گے، اور پھر وہاں کچھ اور فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک خبر یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کا ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے 8 ججوں کے خلاف، اس میں الزامات وہی ہوں گے جو میں نے ذکر کر دیا کہ مس کنڈکٹ
آرٹیکل جو ہے اس کی 4 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پرانی ججمنٹس نہیں مانی جا رہی، تو وہ ریفرنس جو ہے وہ میاں داؤد جنہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے، وہ اس ریفرنس کو دائر کر رہے ہیں، اور آج کسی وقت بھی وہ بذریعہ ٹی سی ایس بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو جج صاحبان ہیں نا ہم خیال، انہوں نے ماحول اس حد تک بگاڑ دیا ہے۔ آج جو رجسٹرار والی بات ہے، جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اس کا وہ سیکرٹری ہوتا ہے، رجسٹرار جو ہوتا ہے، وہ آج غائب ہو گیا تھا۔ اس کو پتا تھا قاضی صاحب نے پکڑ لینا مجھے، بھی تو کدھر ترے پھرتا، وہ غائب تھا۔ تو اسی طرح اس میں بھی اگر یہ جاتا ہے ریفرنس، تو اس میں قاضی صاحب چاہیں تو اس وقت، کیونکہ بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس ہے، تو پھر جو آئین کا آرٹیکل 209 ہے اس کے تحت بندیال صاحب تو اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، پھر تو اس کو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو ہیڈ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ اس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے معاملات کو ہم خیال ججوں نے، کہ انہیں ایکشن لینا پڑے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں ایکشن لینا پڑے گا۔ وہ بندیال صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی فائل منگوا سکتے ہیں، معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر جو آج انہوں نے وہ بلایا ہوا ہے اجلاس، وہ اجلاس ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ چیمبر میں اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ 3 رکنی بینچ جو ہے، چیف جسٹس بندیال صاحب، منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، کہ جناب فنڈ دیو، کڈو پیسے اسی دینا۔ اس میں اٹارنی جنرل صاحب یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ بھائی یہ تھوڑا ججمنٹ ہی نہیں ہے گی، حکومت تو مننے لی تیار ہی نہیں ہے گی، تو اسے قاعدے دیو کو جاری کری جا رہے ہو۔ وہ پھر بھی اگر کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک مس کنڈکٹ آئے گا کہ آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو اگر کہتے ہیں، ریکارڈ شکارڈ منگوایا ہے نا، جو سیکرٹری خزانہ کو کہتے ہیں کس اختیار کے تحت آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے دیں؟ آپ کو کیا پتا کہ ان کے پاس پیسے جو پڑے ہوئے ہیں وہاں سے نکالے بھی جا سکتے ہیں، جو نہیں نکالے جا سکتے، پہلے کس مشکل سے وہاں رکھے گئے ہیں، مختلف پروجیکٹس ہیں، ان کو بند کر دیں۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے، جو بلایا ہے انہوں نے۔ توہین عدالت کی کاروائی کریں گے، پھر توہین عدالت کی کاروائی کہتے ہیں جناب وہ تو ہو نہیں سکتی، وہ تو پوری کابینہ کے خلاف کرنی پڑے گی۔ اس میں کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی کو بھی تو سزا دے دی تھی نا انہوں نے، تو شہباز شریف کو بھی دے دیں گے۔ اس وقت مصطفیٰ پیکس کیس نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ پیکس کیس تو شاید 2014 میں آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آئین کے تحت حکومت سے مراد کابینہ اور وزیر اعظم ہے، اکیلا وزیر اعظم کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پھر پوری کابینہ کو بلانا پڑے گا۔ پھر کابینہ کو بلائیں گے، وہ کہیں جناب ہمیں تو پارٹی ہماری نے کہا تھا، اور پارٹی کو بلائیں گے تو وہ سارے زرداری، مولانا فضل الرحمان، سارے وہ آ جائیں گے اس کے کھاتے میں۔ پھر وہ کہیں ہمیں تو جناب پارلیمنٹ نے کہہ دیا تھا، پھر پورے پارلیمنٹیرین کو پکڑیں گے۔ گیم الٹی پڑنے والی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ گیم الٹی پڑنے والی ہے۔ خوش فہمی نہیں ہے یہ حکومت کے ایوانوں میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ان کی خوش فہمی نہیں ہے، یہ میری اطلاع ہے کہ گیم جو ہم خیال کر رہے ہیں یہ گیم الٹی پڑنے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو 20 تاریخ کو ان کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اڑا کے رکھ دیں گے، ریفرنس چلا جائے گا، اور وہ جو بند کمرے میں بیٹھ کے کاروائی کر رہے ہیں پارلیمنٹ والے، وہ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں، کچھ ایسا اقدام کر سکتے ہیں جس سے ان کی جو گیم ہے وہ تو کم از کم روک ضرور دیں گے وہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں الٹی پڑ جائے گی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔